अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर शाहदरा पार्क से मूसा सईद आपसे मुखातिब हूँ। आज 26 मई सन 2021 है। सुबह के 5:50 हैं। आज मैं पार्क में वॉक के लिए दाखिल हुआ। कल आया था तो बंदिश थी, लेकिन पार्क कमेटी के मेंबर की हैसियत से मैंने इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। कल थोड़ी सी वॉक की, लोगों को रोक दिया गया था कि कोविड की वजह से ऊपर से गॉर्ड ने बताया कि ऊपर से हमें हुक्म आ गया है कि पार्क ना खोला जाए। बहावलपुर शाहदरा पार्क वर्किंग क्लास के यानी आवाम की आबादी में है, जहाँ पर 15, 25, 30 फुट के मुरब्बा 30 फुट के छोटे छोटे मकान हैं, जहाँ पर परिंदों से भी ज़्यादा जैसे डरबों में बंद होते हैं, मेहनत कैसे गुजारा करते हैं। तो अब इस हुकूमत को चलाने वालों को, जो कि अशराफिया पर मुश्तमिल है, उनके जहन में ये बात नहीं आएगी कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है कोविड का मुकाबला करने के लिए, सेहत के लिए को कायम रखने के लिए, सेहत को कायम रखने के लिए किस कदर ज़रूरी है ऑक्सीजन। हम इंडिया को तो ऑक्सीजन देते हैं टैंकों की सूरत में इंसानियत के नाम पर, और हमारे यहाँ अशराफिया हुक्मरान आवाम को ऑक्सीजन छीन लेती है। ये पार्क्स जो होते हैं, ये कुदरती ऑक्सीजन पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो उसकी तालाबंदी कर दी जाती है। ये एक बड़ी मोटी सी बात है कि ये पाबंदी नुकसानदेह होती है। इसे तो ज़्यादा से ज़्यादा खोल देना चाहिए कि लोग ऑक्सीजन लें ताकि कोविड का मुकाबला कर सकें। बाकी ये फासले की है, उसके लिए एक गार्ड मुकर्रर किया जा सकता है जो कि लोगों को बताए हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ आवाम में भी ज़हनी तौर पर ख़ासी पस्ती है। अब गुज़श्ता दिनों मैं गुज़श्ता जुमे गया मदीना मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो 3/4 से भी ज़्यादा हिस्सा खाली था। लोग फासले पर बैठे हुए थे, खुतबा सुन रहे थे। जो ही नमाज के लिए खड़े हुए तो वो सब लोग रश करके लाइनों में खड़े हो गए। यानी उनको इस बात का इदराक नहीं था, यानी इतने सेंसलेस थे कि पहले वो 6-6 फुट के फासले पर बैठे हुए हैं और पूरी मस्जिद में इस तरह फासले के साथ बैठे हैं। लेकिन जो ही तकबीर हुई नमाज के क़याम की और इमाम साहब ने जो ही अल्लाह अकबर की तकबीर कही, तो वो तमाम डिस्टेंस ही ख़त्म करके लाइनों में सिमट आए। तो मैं सोचकर बहुत परेशान हो गया कि हम ज़हनी तौर पर इतना भी नहीं सोचते कि जबकि फासले रखे जा सकते हैं, नमाज के क़याम के दौरान भी 6-6 फुट पे खड़े रहते लोग, तो फिर भी मस्जिद की जगह बच जाती। लेकिन हमारे यहाँ यानी उनको ये इदराक नहीं, यानी हमारे यहाँ अभी तक हम इस ज़हनी पसमानदगी का शिकार है। असल में आवाम तो शिकार होते ही हैं। आवाम तो फॉलो कर रहे होते हैं एलीट क्लास को, जो हुक्मरानी कर रही होती है, और एलीट क्लास को फॉलो। अब हमारे यहाँ एलीट क्लास की हमारे यहाँ एलीट क्लास भी तो गुमाश्ता है ना।
جو کہ عالمی سرمایہ داری نظام کی ایجنٹ ہے، یعنی اس دھرتی کی ایجنٹ نہیں ہے، نمائندہ نہیں ہے. اس کو تو واشنگٹن نے پیدا کیا، آئی ایم ایف نے پیدا کیا، ورلڈ بینک نے پیدا کیا، یہاں پہ انڈسٹری لگوائی اور اس انڈسٹری کا اس کو مالک بنا دیا، افسروں کا ایک کہ محکمے بنائے اور ان کو مراعات دیں اور ان کو حاکم بنا کے بٹھا دیا. اب وہ عوام کو تو ڈھور ڈنگر سمجھتے ہیں. تو ناظرین اکرام، میں جب یہ پارک میں داخل ہو رہا تھا تو ایک وزٹر نے مجھ سے پوچھا کہ جناب کی بنے گا. میں نے کہا کہ کیا بننا چاہیے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پوچھ رہے تھے. پھر کہنے لگے کہ سخت مایوسی ہے، عمران خان سے بہت توقع تھی اور وہ اس توقع پہ پورا نہیں اتر رہا، مہنگائی بہت زیادہ ہے. پھر وہ پارک کے بارے میں بھی بتانے لگا کہ دیکھیں کہ اس پارک کی کیا حالت ہے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ کہنے لگا جی بہت مایوسی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو مایوس نہیں ہوں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے عمران خان صاحب کو جب پاور میں لایا جا رہا تھا یا وہ آ رہے تھے تو مجھے اس بات کا ادراک موجود تھا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا اور اس کی ریزنز تھی. پھر میں نے انہیں یہ بات بھی سنائی. میں نے کہا ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم جو سابق وزیر خزانہ اور بہت نامور بائیں بازو کی شخصیت تھی، جس نے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فاضل بجٹ دیا، ورنہ ہمیشہ خسارے کے بجٹ ہی آتے رہے ہیں. تو اور جسے ہمارے ہاں دائیں بازو کے حکمرانوں نے اس کی وفات پر افسوس تک کا اظہار نہیں کیا. کتنے شکی القلب ہیں یہ، کہ صرف ایک اس لیے کہ وہ سوشلسٹ نظریے کا آدمی تھا اس لیے اس کو ایڈمائر نہیں کیا گیا کہ لوگوں میں ایڈمائریشن ہوگی اس کی تو پھر لوگ کہیں وہ سوشلسٹ فلسفے کے مطالعے کی طرف نہ چل پڑے. اور پھر بات وہ بھی سچے ہیں کہ حکمران اشرافیہ جو کہ لوٹ کھسوٹ پر قائم ہے عوام کے، تو وہ کیوں چاہے گی کہ عوام اس فلسفے سے باخبر ہو جائیں. یہ تو اب امریکی سامراج نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور بتایا کہ ہم نے پاکستان میں مارکسزم کی تعلیم کو روکے رکھا. یونیورسٹیوں میں اس کے خلاف تو پڑھایا جاتا رہا لیکن اوریجنل نہیں پڑھایا گیا. ہمارے ہاں علماء کرام سے، مولویوں سے خوب کام لیا گیا اور اس کے خلاف فتوے دلوائے گئے، تقریریں کروائی گئیں، پروپیگنڈا کیا گیا اور ہم اس پروپیگنڈے کا اسیر رہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میری ملاقات میں جب یہ 6 مہینے ہوئے تھے عمران خان کو پاور میں آئے ہوئے اور یہ بہت کچھ کر دینے کا دعوے دار تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے گا، تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ کچھ کر سکے گا؟ تو انہوں نے ایک ہی لفظ کہا تھا کہ نو. اور میں نے کہا ٹھیک، اس لیے کہ میں اس بات سے واقف تھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے، جو الیکٹیبل کے ذریعے سے لائی گئی ہے، وہ تو انہی لٹیروں پر، اسی اشرافیہ پر جو کہ نواز شریف کی حکومت میں شامل رہے، جو زرداری کی حکومت میں شامل رہے، جو جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں شامل رہے، اور جنہیں پیدا کیا گیا سیاسی لیڈر کے طور پر ایجنسیوں نے پیدا کیا ضیاء الحق کے دور میں، اور اس کے بعد یہ پروڈکشن کا عمل بدستور جاری ہے جو کہ آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ بہتری تو جن کی ضرورت ہے، اشرافیہ کی تو ضرورت نہیں ہے کہ تبدیلی لائی جائے. اس کی تو ضرورت اشرافیہ کی، لوٹنے والے طبقے کی، چینی مہنگی کرنے والے طبقے کی تو ضرورت ہے کہ موجودہ نظام جاری رہے لوٹ کھسوٹ کا.
تو اس لیے کہ اس نظام میں ہی تو وہ لوٹ کھسوٹ کر کے بیرون ملک دولت لے جا سکتے ہیں نا، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ لوٹ کھسوٹ کا نظام ختم ہو؟ تو یہ لوٹ کھسوٹ کا نظام تو وہ جو لوٹیجنے والے ہیں، میں یہ ایک سرائکی کے لفظ میں اضافہ کر رہا ہوں، لوٹیجنے والے یعنی لوٹے جانے والے، لوٹیجنے والے، تو یہ جو لوٹیجنے والے ہیں یہ تو ان کی ضرورت ہے عوام کی۔ عوام اس بارے میں دیکھیں، عوام میں تو سوچنے کے عمل کو روکا گیا سازش کے ذریعے سے، فرقہ بندیاں پھیلا کر، یہاں پہ گستاخانہ خاکے انٹرنیشنلی خفیہ ہاتھوں کے ذریعے بنوا کر، تاکہ لوگوں میں، پاکستان جیسے ملکوں میں مذہبی ایموشنل بلیک میلنگ کی جا سکے اور لوگوں کو ان کے اصل مسائل میں سوچنے سے روکا جا سکے۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام کا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو دو بھائی تھے، ایک ڈگلس ایک ڈلس۔ ایک بھائی جو تھا یہ فورن منسٹر تھا امریکہ کا، اور ایک بھائی ڈائریکٹر تھا CIA کا۔ تو CIA کو عالمی نظام جو سامراجی نظام ہے اس کو چلانے میں بہت مرکزی کردار ہے، تو اور اس کو قائم رکھنے میں، تو وہ اس نے جو ڈائریکٹر CIA تھا اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یہ 60 کی دہائی کی بات ہے، کہ اس نے ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی حکومت امریکہ کو، جس میں اس نے کہا تھا کہ سوشلزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، تو ان ملکوں میں ہمیں سرخ جھنڈے دے کر اپنے آدمیوں کو آگے کر دینا چاہیے تاکہ لیڈرشپ کو کیپچر کیا جائے۔ جس ملک میں ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ سوشلسٹوں کی کتابیں جلانے پر مامور کرا دی گئی ہو، تو پھر وہ کیوں تھا؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ تو تلاش کر کے، یہ تلاش کر کے اس علم کو پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ اس علم کو قائم رکھنے کا علم تو یہاں پر پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے تو یہاں پر حالات تیار کیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، لیکن جو عوام کی حکمرانی کا نظام لاتا ہے، تو میں نے وہ جو صبح مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جی بہت مایوسی ہے، تو میں نے انہیں پھر یہی اپنے خیالات کا جو میں آپ سے کر رہا ہوں ان سے بھی یہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے چین کی، کمیونسٹ چین کی، سوشلسٹ چین کی، یا اب آپ کہتے ہیں کہ سینٹرلسٹ چین کی، جو کہ سوشلزم کی بنیاد پر کیپٹلزم کی طرف جھکاؤ یا اس کا شیڈ رکھنے والا ملک ہے، کہ اس کی ترقی کی داستان کیا ہے۔ تو اس کی ترقی کی داستان ہمارے لیے بڑی لیسنیبل ہو سکتی ہے، تو ہم اسے دیکھیں کہ وہاں پر کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ کیسے بنی، اور وہ اس کو کیسے تیار کیا گیا، جو وہاں پر ریولیوشن لائی۔ یہ تو ہندوستان سے بھی زیادہ پسماندہ چین تھا۔ ہندوستان اگرچہ کالونیل سیٹ اپ میں تھا، لیکن چین تو بہت ہی جھگڑا ہوا تھا۔ عوام کی پارٹیاں بہت مشکل سے بنتی ہیں، بہت مشکل سے۔ غریبوں کی پارٹیاں بہت بنانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ غریب تو ہے وہ سرمایہ داروں کی قیادت میں چلنے والی پارٹیوں میں ہی متحرک رکھے جاتے ہیں، اور وہیں پر وہ متحرک ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ اس کے لیے تو ہماری اپنی لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے، تو پھر وہ اپنی پارٹی بنایا کرتے ہیں، تو پھر وہ اشرافیہ کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے سندھ میں پاور میں چلی آ رہی ہے، وفاق میں بھی کتنی دفعہ اس نے حکومت کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خاصا کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن وہ جو عوام کو پاور میں دینے کی بات ہے کہ عوام کو پاور دے دی جائے تو وہ پھر اپنی قسمتیں خود بدل دیتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی وہ بات نہیں کر سکی تھی، اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں لوگوں کو بولنے کا ایک حوصلہ ضرور پیدا ہوا تھا۔ تو وہ ایک انٹرنیشنل ویو کا بھی حصہ تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی ڈائنامک لیڈرشپ کا بھی ایک وہ تھا، لیکن وہ بعد میں جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کو آؤٹ کر دیا گیا سامراجی قوتوں نے، تو پاکستان کے عوام منظم نہیں تھے کہ وہ اس کو روک سکتے، اس لیے یہاں پر سامراج کامیاب ہو گیا، اور سامراج نے ذوالفقار علی بھٹو کو عوام کے
عوام کی پاکستان کے عوام کے لیڈروں کو پاکستان کے عوام سے چھین لیا تھا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی یہاں پر آپ دیکھیں کہ 50 سال کے قریب ہو گئے، لیکن یہاں پر وہ تبدیلی نہیں لا سکی جو کہ چین میں چین کی کمیونسٹ پارٹی لائی۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کیوں لے آئی؟ اس لیے کہ وہ غریبوں کی پارٹی، عوام کے فلسفے پر، عوام کی قیادت میں تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی لیکن وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، سامراجی گماشتوں کے کنٹرول میں چلائی جا رہی ہے، اور اب تک اسی لیے اس میں کوئی تبدیلی پاکستان میں نہیں لائی جا سکی۔ تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس ماڈل کو عوام اسٹڈی کریں کہ وہ ماڈل کیسے بن گیا۔ وہاں پر ہمارے پرائم منسٹر چین کا ماڈل اختیار کرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کی پھر اصل بات تو لوگوں کو بتائی جانی چاہیے نا، تو اصل بات تو بتائی جانی چاہیے۔ ماڈل تو گماشتہ، اب جتنے بھی اب آپ دیکھیں کہ ٹیم جو ہے وہ بڑی اپنی بتا رہے تھے، اپنی ٹیم کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ بڑی کانفیڈنٹ ہے، اور وہ کرپشن میں ملوث فیز وائز، یعنی ہر مرحلے پر جو ہے وہ کرپشن کے شاہکار سامنے آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ موجودہ میں نے ان سے واکر سے جو آئے تھے، جو مجھ سے مایوسی کا اظہار کر رہے تھے، میں نے انہوں نے کہا بھئی میں تو مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کوئی نئی حکومت نہیں ہے، یہ تو جنرل ضیاء الحق پاکستان پر اب تک چلی آنے والی اشرافیہ کے حکومتوں کا تسلسل ہے، اور موجودہ حکومت میں تو بڑے کاریگر لوگ موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ موجودہ شوکت طرین صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، یہ زرداری صاحب کے بھی وزیر خزانہ تھے اور ہمارے بھی وزیر خزانہ ہیں۔ اصل میں یہ ایکسپرٹ ہیں اس گماشتہ نظام کو چلانے والے، عوام کا نظام نہیں، گماشتہ نظام، اور جب تک پاکستان گماشتہ سیٹ اپ سے نہیں نکلتا، امریکہ کو اڈے دینے پڑیں گے، ہمارے حکمران دیتے رہیں گے۔ آپ لاکھ وہ کر لیں تو وہ جیسے مشرف نے دیے، جیسے ضیاء الحق نے دیے، ضیاء الحق نے تو خیر انتہا ہی کر دی تھی، پھر مشرف نے بھی انتہا کی، تمام لوگوں نے انتہا کی۔ آپ دیکھیں کہ خود جنرل ضیاء الحق کی جو پیدا کردہ سیاسی جانشین تھے، تو وہ بھی تو امریکہ کو ہی فالو کرتے رہے، ان کی ضرورت نہیں پوری کرتے رہے، اگرچہ اس میں ان کی اپنے لوٹ کھسوٹ کی بھی ضرورتیں تھیں۔ تو اس کے لیے یہاں پر ایک سوچنے کے عمل کو روکا گیا تھا۔ اس سوچنے کے عمل کو آج لوگوں میں جہاں پہ مایوسی ہے، تو اس مایوسی کو یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے مایوسی کو، لیکن یہ ایک بہت بڑی طاقت بھی ہوتی ہے اگر اس مایوسی کو توڑ دیا جائے۔ بس لوگوں میں اس مایوسی کو ہی توڑنا ہے اور اسے ایک بڑی طاقت میں بدل دینا ہے۔ عوام میں جب سوچنے کا عمل شروع ہوگا، پھر وہ خود اپنے جمع تفریق کر کے، انالیسس کر کے، تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ اس کی مثال بہاولپور میں دیکھ لیجیے کہ نواز شریف کی حکومت میں سمیع اللہ چودھری صاحب تھے، عمران خان کی حکومت میں سمیع اللہ چودھری صاحب ہیں، اسی طرح فاروق اعظم ہے، اسی طرح اوپر کی کلاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور میں ہمارے ہاں ناظم جو تھے ڈسٹرکٹ کے وزیر بھی رہے، وہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں۔ ان کی ایمانداری کے بڑے ڈنکے بج رہے ہیں آج کل، ان کی ایمانداری کے بہاولپور میں بہت ڈنکے بج رہے ہیں کہ ایماندار ترین جو ہے وہ عمران خان کی کابینہ کے ممبر ہیں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے کوٹے میں سے ہیں، اور ان کے بھی بڑے ڈنکے بج رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی، شجاعت حسین وغیرہ کی جو فیملی ہے، تو وہ بھی ڈنکے بج رہے ہیں بہاولپور میں۔ چودھری طارق بشیر کے بھی بڑے ڈنکے بج رہے ہیں ان کی ایمانداری کے۔ تو ہمارے ہاں تو ایمانداری کا معیار یہ ہے کہ کرپشن کی ڈیل بھی جو ہے وہ روضہ رسول پر جا کے کی جاتی ہے، عمرے کے وقت کی جاتی ہے، اور اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اور وہ اس کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے، عوام کے لوٹنے کے عمل کو وہ نہیں سمجھتے، چینی مہنگی بیچنے کو وہ جرم نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں پھر اپنے آپ سے اجازت چاہوں گا، کافی خیالات ہو گئے۔ ایک ضرور بات آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو زیادہ جگانا چاہیے، عوام میں سوچنے کے عمل کو شروع کرنا چاہیے، اور میرے خیالات جو ہیں وہ اس کو متحرک کرتے ہیں عوام کو سوچنے میں، تو پھر اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اب کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ دیکھیے کہ
کہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، بہت اندھیرا ہے، چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، بہت اندھیرا ہے۔ عوام میں سوچنے کے عمل کو ہمیں تیز کرنا ہوگا۔ یہ ان کا فرض ہے جو لوٹنے والی قوتیں ہیں۔ کہ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جی؟ جناب ٹھیک ہے۔ آہا آہا، یہ آپ کا بھتیجا ہے میرا۔ آہا، بیٹے کیا نام ہے جی؟ زور سے بولے۔ موئیس مغیث، موئیس، او موئیس بھائی، ویلکم موئیس، بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات۔ بخار ہو رہا ہے۔ ہاں بخار ہو رہا ہے؟ جھولے لے کے نہیں جا رہا ہے۔ جھولے کہہ رہا نہیں لے کے جا رہا، جھولے کی طرف۔ ہاں بھائی جھولے کی طرف لے کے جائیں بیٹے۔ اور کھیلنا ہے؟ جھولے تو ہمارے ہاں یہ جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں، 1 سال سے 2 جھولے، اور پی ایچ اے والے یہ جھولے بھی مرمت نہیں کروا سکے۔ کون سے جھولے کھاؤ گے؟ یہ والے۔ ادھر تو نہیں ہے جھولے، ادھر ہے بیٹا۔ اور یہ ایک ہم اپنے ننے وزٹر سے جو واک کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بیٹا میرا، پارک کمیٹی کے یہ بیٹا میرا جو ہیں یہ نائب صدر ہیں جی۔ یہ بیٹا آپ کا؟ ہاں جی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ابھی انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ اچھا، قرآن بھی حفظ؟ ہاں جی، ابھی اس کو اسکول داخل کرانا ہے۔ اسکول داخل کرانا ہے۔ کون سی کلاس میں؟ یہ 8 کلاس میں کرانا ہے۔ 8 کلاس میں وہ ہمارا اسکول ہے، اس میں داخل۔ ہاں دیکھیے یہاں بات کی ہوئی ہے، اگر یہاں نہ ملنے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اور آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کل میں آیا نہیں تھا، پرسوں میں نے ویکسین لی ہے پہلی۔ اچھا، نمبر لگ گیا تھا، میں نے کہا چلو لے چلے لیں۔ ماشاء اللہ جی، پھر بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں جی، پھر یہ دوسری جی ویکسین جمیل کے صاحب ہیں جی، جمیل صاحب ہیں۔ اور آپ کل آئے تھے؟ آپ میں کل آیا تھا۔ لائق صاحب بھی آئے ہیں؟ لائق صاحب نہیں آئے کل میں نہیں آیا تھا، پرسوں آیا تھا۔ چلے پارک میں کچھ کام ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہاں صفائی وغیرہ کا کام شروع ہوا۔ ہاں کچھ تھوڑا سا کچھ پہلے سے بہتری آ رہی ہے۔ آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا نا، تو جی جی، بس ہم چلو اچھی بات ہے، آواز اٹھاتے رہتے ہیں جی، بہت اچھی بات ہے۔ آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی شکریہ جی۔ تو یہ جناب جمیل صاحب تھے، یہ پارک کمیٹی کے نائب صدر ہیں۔ یہ اپنے نواسے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ واک کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہر پاکستانی کو دیکھنا ہوگا کہ ہم لوٹے جانے والوں میں سے ہیں، لوٹنے والوں میں سے ہیں، یا لوٹنے والوں میں سے۔ ہم لوٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، لوٹیجنے والوں میں سے ہیں۔ اور لوٹیجنے والوں میں جو بہت گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، بے خبر، انہیں جگانے کے لیے ہمارا تاریخی فرض بنتا ہے۔ وہ تو اشرافیہ تو چاہے گی کہ لوگ جو ہیں وہ نہ سوچیں کہ ہمیں کیسے لوٹا جاتا ہے، نہ سوچیں کہ حکمرانی کون کرتے ہیں، نہ سوچیں کہ کس حکمرانی کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ میں نے تو ان واکر سے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بہت لوٹنے والے تجربہ، بہت وافر تجربہ رکھنے والوں کی حکومت ہے، اس لیے کہ اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور کی پیدا کردہ سیاسی قوتیں جنہیں ایجنسیوں نے پیدا کیا، اس کے بعد پھر اس میں جنرل مشرف کی حکومت کے تجربہ کار اور نواز شریف کی حکومت کے تجربہ کار اور زرداری کی حکومت کے تجربہ کار، یہ تینوں حکومتوں کے تجربہ کار جو ہیں وہ الیکٹیبل کے نام پر پی ٹی آئی میں شامل ہیں اور عمران خان کی حکمران ٹیم میں شامل ہیں۔ تو پھر ناظرین کرام، پھر تو نظام ایسا ہی چلے گا جیسے کہ چل رہا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس خواہش کے ساتھ اور اس اپیل کے ساتھ کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کیجیے۔ ہمیں سائنس نے یہ ایک ایجاد دے دی ہے جس کے ذریعے سے دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمارے جیسے لوگوں کو کنٹرول میڈیا جو سرمایہ داروں کی کنٹرول میں ہے، وہ ہمارے احساسات اور خیالات کو آپ تک نہیں پہنچنے دیتا، وہ تو ہمارے مخالفوں کو پہنچنے دیتا ہے، ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور ان کی یہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ اس سے دور رکھا جائے۔ تو میں تو یہ پھر یہ کہوں گا کہ یہ گستاخانہ خاکے، گستاخانہ فلمیں یہ بنائی نہیں جاتی، بنوائی جاتی ہیں، لوٹنے والے لوگ بنواتے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو ایموشنلی، مذہبی طور پر بلیک میل کیا جا سکے، ان کی توجہ کو دائیں بائیں ہٹا دیا جائے اور مقدس اسلام کے نام پر ان کے حقیقی مسائل سے دور رکھا جائے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا،
بٹوین دا لائنز جب سوچنے کا عمل شروع ہوگا تو عوام بٹوین دا لائنز یعنی پس منظر میں کیا قوتیں کام کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں، کس لیے کر رہی ہیں، ان کو پہچاننا سیکھ جائیں گے. پھر یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ریاست کو مافیاز کے کرپٹ مافیا کے کنٹرول، سرمایہ داروں کے، اشرافیہ کے کنٹرول، عوام کو اپنے کنٹرول میں لانا ہوگا اور اس کو یہ سوچ کے عمل کو شروع کرنا ہوگا. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے ویو کیا ہے، اشفاق تنولی صاحب بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی. انڈیا سے بھی ہمارے ایک سکھ بھائی ہمیں اٹینڈ کر رہے ہیں. میں انہیں بھی سواگت کرتا ہوں اور تمام دوستوں کو کہ یہ مسئلہ ہمارا ہی نہیں، انڈیا کا بھی ہے، وہاں کے بھی عوام کا مسئلہ ہے. وہ انڈیا کے عوام بھی جو ہے وہ مذہبی فنڈامنٹلزم میں ان کو جکڑ دیا گیا ہے اور وہ بھی پسماندگی کا شکار ہے. وہاں پہ بھی یہی ڈلٹی نظام جو پاکستان میں گماشتہ سرمایہ داری نظام ہے اور انڈیا میں قدرے قومی سرمایہ داری نظام جو ہے، لیکن ہیں دونوں ایک ہی اور ہم استحصال کا شکار ہیں. اس حوالے سے میں سب پاکستان کے عوام کو، انڈیا کے عوام کو کہ امن تو ہم ہی نے قائم رکھنا ہے، عوام کی ضرورت ہے. اشرافیہ کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ملکوں کے عوام کو ملکوں کے آپس میں لڑائی رکھا جائے. وہ کووڈ کے حوالے سے یہ عوام میں اصل میں یہ بھی اس لیے وہ پارکوں پہ بندش لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ عوام میں یکسوئی نہیں ہے. کہ یہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، یہ جو پارکس ہوتے ہیں، یہ آکسیجن اور کووڈ کے مقابلے کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے. اور اس کے حوالے سے سمجھنے کی بات ہے کہ انڈیا میں اس لیے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں کہ وہاں پہ آکسیجن کی بہت کمی تھی اور ان بڑھتی ہوئی ہلاکتوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے پاکستان نے آکسیجن کے ٹینکس بھجوائے. لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کے اندر اپنے پارکوں پر پابندی لگا کر اپنے عوام کو آکسیجن سے محروم کر رکھا ہے. تو یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ پارکوں میں تو عوام کو آنا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو تو پارکوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہ اشرافیہ کے اس سے بڑے بڑے یہ جو پارک ہمارا پبلک پارک ہے، اس سے بھی بڑے بڑے ان کے اپنے ریزیڈنس جو ہیں اس میں. اب آپ وہ دیکھیں جنرل اختر عبد الرحمن جو ISI کے ہیڈ تھے اور جہاد افغانستان میں وہ فاتح افغانستان کہلائے اور امریکہ کے لیے جہاد افغانستان بہت انہوں نے زوردار طریقے سے لڑا، تو وہ اپنے بیٹوں کو کھرب پتی بنا گئے. تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کھرب پتی کیسے بن گئے. تو اسی طرح دوسرا اشرافیہ صرف وہ اختر عبد الرحمن تک کی یہ بات ہے اور وہ اب تک حکمران ہیں، اب بھی وہ موجودہ اس میں وہ لیڈر ہیں ان کے بیٹے. تو یہ سب کچھ کیسے بنے، کیوں بنے؟ بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ سوچیں گے تو یہ باتیں ہوں گی. تو سوچنے کے اس عمل کو تیز کرنا ہے، ہمیں اس کو شروع کرنا ہے. تو اور اس اعجاز سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. دنیا بھر میں انقلاب کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں انقلاب آئے گا تو پھر فلسطین کا مسئلہ پیدا نہیں ہوں گے. یہ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ فوجی انسٹیٹیوشنز پر کتنے اخراجات کیے جاتے ہیں، دنیا بھر کے فوجی انسٹیٹیوشنز پر. یہ فوجی انسٹیٹیوشنز کیسے بنائے جاتے ہیں، کیوں بنائے جاتے ہیں، کتنا خرچ ہوتا ہے؟ یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ دنیا کے ممالک پر قبضہ کیا جا سکے. اب امریکہ کی ضرورت ہے کہ افغانستان پر قبضہ رکھے، سوشلزم کی ضرورت نہیں ہے. سوشلزم تو آزاد کر کے پھر فوجی انسٹیٹیوشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. کچھ ملکوں کو اس لیے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کو مثلا یہ جواز کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے دباؤ سے بچنا ہے تو پاکستان کا بھاری بھرکم انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. انڈیا کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ اس کے لیے
वो एक फौजी इंस्टीट्यूशन बढ़ाते हैं, अमेरिका फौजी इंस्टीट्यूशन बढ़ाता है। यानी कुछ गासबाना कब्जा रखने के लिए, बरकरार करने के लिए और करने के लिए ये करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ मुल्क जो होते हैं वो मजबूर होते हैं कि अपने डिफेंस के लिए ऐसा करें। तो एक जब आलमगीर इनकलाब आएगा तो फिर उसमें फौजी इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। क्या दुनिया उस तरफ बढ़ रही है? क्या ये सदी उसी इनकलाब, हम ये समझते हैं कि ये जो नेट की एक ऐजाद हुई है, जहाँ पे इसमें लोग कुछ इनफरादियत का शिकार हुए हैं, वहाँ पर एक इज्तमाइयत का बहुत बड़ा पहलू है कि एक दूसरे के ख्यालात एक दूसरे तक पहुँच रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये सदी जो है ये एक बहुत बड़े इनकलाब की सदी है जो कि इंसान को बदल देगी। आज का इंसान जो बहुत मुनासिब है, जो बहुत लूटने और लुटीजने वालों पर मुश्तमिल है, आज का वो फिर नया इंसान पैदा होगा जिसमें कोई गिरोह, कोई बेईमानी की जरूरत नहीं होगी। कितनी खौफनाक वीडियोस देखने में आ रही हैं आए रोज़। ये दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो ज़्यादा एक बर्बरियत छाई हुई है, और बर्बरियत कब आती है? जब अवाम इनकलाब नहीं लाते, जब गुर्बत इनकलाब नहीं लाती, फिर बर्बरियत आती है। पाकिस्तान तो इसी बर्बरियत का शिकार है कि पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम की तरह इनकलाब नहीं ला सकते। चीन के अवाम की तरह हम भी इनकलाब ले आते तो हमारे यहाँ भी बर्बरियत ना होती।